अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अकाबला की न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे अकाबला में क्या हुआ। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज करूँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल हॉरर उर्दू पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको फौरन इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अकाबला की नई एपिसोड। मिस्री ताजर, शेख कमाल यहूदी और सब लोग याद आ गए जो एक बड़े अजाब से दुचार हो गए थे। ये वही समंदर था जहां से मेरे घर, मेरे वतन को रास्ता जाता था, लेकिन मैं वहां जाने का तस्वर तक नहीं कर सकता था। कश्ती चलती रही, मैं समंदर के पानी से खेलता रहा, सोता रहा। मेरे खाने का इंतजाम खुद ब खुद हो जाता था। शायद मेरे साथ कुछ नादीदा मुसाफिर भी सफर कर रहे थे, जो कश्ती चलाने का काम भी कर रहे थे। 7वीं रात कश्ती के किनारे पर जाकर लग गई। मैं समझ गया कि मेरी मंजिल आ गई है। 4 सू तारीकी थी, जबरदस्त अंधेरे ने सारा जजीरा लपेट में ले रखा था। वहां अजीब सीलन और बदबू थी, मेरा दिमाग फटा जा रहा था। अंधेरे में चलना और फिर नामानूस रास्तों पर, मेरी हालत किसी अंधे की सी थी। एक जगह मेरा सर टकराया, वो कोई दरख्त था। मैं मुबहम उम्मीदों के सहारे रास्ता टटोलता हुआ आगे ही बढ़ता रहा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि आगे बढ़ना सख्त मुश्किल है। हर तरफ झाड़ झिंकार है, दरख्त रास्ते में पड़े हुए हैं। सुबह का इंतजार किए बगैर कोई चारा नहीं था। मैंने सुबह के इंतजार में इस वीरान मकाम पर रात गुजार दी, मगर ये एक तवील रात थी जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। उठते बैठते लेटते हुए मेरे साथ शल हो गए। मैं समझता हूँ कि वो कोई 2 दिन का वक्फा तो होगा जो मैंने एक रात समझ के गुजारा था। वो रात खत्म खत्म ही नहीं होती थी। उकता कर मैं कश्ती की तरफ गया, मगर कश्ती भी वहां मौजूद नहीं थी। यकयक मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने दोनों सारों से काम लेना चाहिए। खान आजम की माला और जारा काका की खोपड़ी। मैंने अशमार का सिखाया हुआ एक अमल पढ़कर माला हाथ में ले ली और अचानक रोशनी की एक तेज बारीक लकीर अंधेरे में नमूदार हुई। मैं घबरा कर रुक गया। गौर किया तो पता चला रोशनी की वो लकीर किसी छोटी ताज से मुशाबे थी। मेरे हाथ में पड़ी हुई माला के एक दाने से फूट रही थी। तिरंगा ने मुझे बताया था कि सुमराल की अता करदा माला हैरत अंगेज कुव्वतों की मालिक है। मुझे एक पल के लिए इसे अपने जिस्म से लगा नहीं करना चाहिए। इसी माला के लिए अबलिश ने साजिश की थी। वर्ष के अंधेरे में रोशनी की वो बारीक लकीर, जिसका दायरा महदूद था, मेरे लिए हैरत अंगेज साबित होने के साथ साथ तकवीत का बाइस भी थी। मैंने इस रोशनी में सामने की जानब देखा। रास्ता आगे से तंग नजर आया। अंधेरे में सफर जारी रखना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने इस रोशनी की मामनत से अपना सफर जारी रखा। रास्ता कई जगह बहुत तंग हो गया। वहां जगह जगह चट्टानें थी। एक मकाम पर तो मुझे घुटनों के बल बैठकर आगे बढ़ना पड़ा। ये कैफियत कई साल तक बरकरार रही, फिर मुझे रुक जाना पड़ा। आगे जाकर जमीन का सिलसिला खत्म हो गया था। गालबन वहां कोई गहरा खड्डा था। मैंने नामवार जमीन पर लेटकर आगे रिगना शुरू कर दिया। अगर तिरंगा की रोशनी की लकीर नीचे डाली तो दिल लरस कर रह गया। नीचे तकरीबन 20 फीट नशेब में पानी ही पानी नजर आ रहा था। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिसे मैं अपना सफर जारी रखता। मेरी तगदो रायगा जा रही थी। मैं चंद लम्हों तक नशेब में जमा पानी देखता रहा, फिर रेंग कर कोई 2 गज पीछे हटा और नशेब की जान देखा तो मेरे अफसान खता हो गए। मैं किसी तिलस्मी जाल का असीर हो चुका था। उसका रास्ता जिस तरफ से गुजर कर मैं आया था मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। इस नशेब में छलांग गाने और इस तरह इसे बोर करने के सिवा कोई सूरत नजर नहीं आती थी। मैं देर तक खुद को तैयार करता रहा, ठहरा रहा, लेकिन अब तो पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे पहली आजमाइश समझकर बेदरेक पानी में छलांग लगा दी। पानी बेहद सरद था, बेहद बदबूदार, लेकिन ऐसे मौकों पर हिस्से जमाल का किसने ख्याल रखा है। इस सर्द पानी से तैरते हुए गुजरकर मैं दूसरी सिमत के ढलवानों की तरफ आ गया और ऊपर चढ़ने लगा। मैं अपना अजियतनाक सफर बहुत एहतसार से किसी कदर सरसरी बयान कर रहा हूँ। बहरहाल मैं शदीद मशक्कत के बाद दूसरी तरफ ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया और जाते ही जिस्म छिलने और बेपनाह थक जाने की वजह से बेसुध गिर पड़ा। मेरा जिस्म गीला था, अभी तक बदस्तूर अंधेरा था। खुले आसमान के नीचे मैं एक वीरान और सुनसान मुकाम पर बेसहारा पड़ा था। ऑक्सफोर्ड का तलीम याफ्ता एक महजब नौजवान जाबर बिन यूसुफ अल-बाकी, इसके जिस्म से गलाजत लथड़ी हुई थी। हर तरफ अंधेरा था। मौत इसके चारों तरफ रक्स कर रही थी और जिंदगी के लिए मौत से बहरे सूरत नबरा जमा हो रहा था। आसमान पर छोटे छोटे तारे कहीं कहीं चमक रहे थे। आगे कोई मैदान था, हर तरफ सन्नाटा तारी था, तारीकी थी। कुछ देर तक मैं अपनी जगह बेसुध पड़ा रहा। ये आजमाइश का कम हौसला लोगों से कोई मुनासबत नहीं रखती थी। यहाँ तो जर्रई मुतहम्मल मिजाज, सख्त जान और बुलंद हौसला किस्म के लोग ही सांस ले सकते थे। अगर मुझे पहले से ये इल्म ना होता कि ये मरहला मेरी मजीद जिंदगी और मेरे सुनहरे मुस्तकबिल के लिए लाजमी है तो मैं कभी का हौसला छोड़ देता। मैं आगे बढ़ता रहा और दूर मैदान में मुझे रोशनी के झुमाके नजर आए, जैसे कोई सर्च लाइट या कोई जुगनू थोड़ी देर के लिए चमके या कोई चिराग की लो बढ़ाकर बुझ जाए। इस अंधेरे में ये रोशनियां खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। रोशनियों की लकीरें इधर से उधर आ जा रही थी और ऐसा मालूम होता था जैसे वहां कोई आबादी हो। और मैं रात के वक्त त्यारे में बैठा हुआ किसी शहर की जलती बुझती रोशनियां देख रहा हूँ। एहतियातन मैंने अपना सीधा हाथ जरा काका की मुकद्दस खोपड़ी पर रख लिया। बहुत दूर तक कोई भी काबिल जिक्र वाक़या पेश नहीं आया। अचानक दाएं बाएं और पुश से रोशनी की 10-12 तेज लकीरें उभरी और फिर तारीकी में गायब हो गई। मैं एक बार फिर रुक गया। इस किस्म की तेज रोशनी मैंने कभी नहीं देखी थी।
روشنی کا گپ پتھیرے میں اس طرح اچانک نمودار ہو کر غائب ہو جانا تعجب خیز تھا۔ میں کھڑا ہوا اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اندھیرے میں فلک شگاف کہہ کے سنائی دیے۔ وہ میرے قریب آ گئے، ان کے سفید دانت اور چمکتی ہوئی آنکھیں اندھیرے میں عجیب دہشت ناک لگ رہی تھیں۔ انہوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا، دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے اپنے جسم کی تمام توانائی صرف کرتے ہوئے ان سے کہا وہ کچھ دیر کے لیے توقف کریں۔ وہ رک گئے اور میں سے ایک بولا، ہو آشو، تم کون ہو؟ میں جزیرہ طورے کے ایک قبیلے کا سردار جابر بن یوسف الباکر ہوں، میں نے دبنگ آواز میں جواب دیا۔ روشنی کی لکیروں نے میرے جسم کا احاطہ کر لیا، مجھے آہنی گرفت سے آزادی ملی۔ جس حبشی نے سوال کیا تھا کسی قدر نرم لہجے میں مخاطب ہوا، تم آ گئے، تم آ گئے، ہو مزہ رہے گا، میں یہاں بھیجا گیا ہوں مقدس قابلہ کے حکم پر، ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں۔ وہ کہہ لگاتے ہوئے بولا، یہاں رات کتنی طویل ہوتی ہے، میں تم لوگ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے مفاہمت کے لہجے میں کہا، رات؟ اس نے پھر کسی مجذوب کی طرح کہہ لگایا، رات معزز سردار کی معلومات جزیرہ باغما کے متعلق کچھ بھی نہیں، یہاں ہمیشہ رات رہتی ہے۔ نہیں، میں نے حیرت سے چونکتے ہوئے کہا، یہ اس کا کرشمہ ہے، اس بزرگ اور برتر ہستی کا جس کا نام مقدس قابلہ ہے۔ مقدس قابلہ نے مخصوص افراد کی تربیت کے لیے جزیرہ اپنے طلسماتی نظام سے راستہ کیا ہے۔ تنومند حبشی کے کہہ کے رک گئے تھے، اسے اندھیرے پسند ہے، اندھیرے میں اس کا خیال ہے کہ جسم کی صلاحیتیں جلا پاتی ہیں، حواس تیز اور اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اندھیرے میں انسان کے باطن کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں غیر معمولی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے باطن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کا جسم سنور جاتا ہے، وہ عظیم ہے، ہم سب اس کے غلام ہیں۔ میں نے عقیدت سے کہا، اسے ہموار کرنے کے لیے اپنے اپنے قبیلے کے متعلق اطلاع پہنچانی شروع کر دی، اسے ہموار کرنے کے لیے اپنے اور اپنے قبیلے کے متعلق اطلاعات پہنچانی شروع کر دی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں ایک اجنبی ہوں، مقدس قابلہ کی نوازشوں سے سرداری کے منظر پر فائز ہو گیا ہوں، تو اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ وہ کوئی سخت آدمی معلوم ہوتا تھا، اس کا نام کابالو تھا۔ کابالو نے بتایا کہ اس جزیرے کے ناظم اعلیٰ کا نام لوکاسا ہے، جو انتہائی سخت گیر شخصیت کا مالک ہے، وہ اصولوں کا پابند ہے اور لذیذ پسند نہیں کرتا۔ میں نے اسے ملنے کی خواہش کی تو کابالو معنی خیز لہجے میں بولا، لوکاسا سے تمہارا واسطہ پڑتا رہے گا، لوکاسا سب سے ملتا ہے، اسے یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تمہارا تعلق مہذب دنیا سے ہے۔ مجھے اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ یہاں بہت محتاط انداز میں دن گزارنے ہوں گے، جزیرہ توری سے زیادہ خطرناک علاقہ معلوم ہوتا تھا یہ۔ انہوں نے میرے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا۔ کابالو مجھے ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا، کوئی آدھ گھنٹے چلنے کے بعد بولا، معزز سردار، یہ حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، اب تم آنکھیں بند کر لو، جب تک میں نہ کہوں تم اپنی آنکھیں بند رکھو گے۔ لوکاسا احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اپنی پسند کی سزا دیتا ہے، تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو، مگر رات میں آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوگا؟ یہاں مجھے ویسے ہی کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں نے نرمی سے کہا۔ یہ لوکاسا کی ہدایت ہے، لوکاسا اس جگہ رہتا ہے جہاں روشنیاں زیادہ ہیں، مقدس قابلہ کا انتخاب ہے، بے شک و شبہ سے بالاتر ہے، مقدس قابلہ کا انتخاب بے شک و شبہ سے بالاتر ہے، مگر تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جزیرہ ایک تربیت گاہ ہے، عظیم ماورائے علوم سیکھنے کی، اس نے درستی سے کہا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس عرصے میں کئی بار مجھے دائیں بائیں گھومنا پڑا، ایک بار چند پتھریلی سیڑھیوں سے نشیب میں بھی اترنا پڑا۔ میں نے اس مشکل سفر میں سختی سے آنکھیں بند رکھی، پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہے۔ میں عجیب مخمصے میں پھنس گیا کہ آگے چلوں یا آنکھیں کھول دوں۔ دیر تک میں یوں ہی آگے چلتا رہا، پھر ایک جگہ ٹھوکر کھا کر گر پڑا، میری آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ میں نے ٹٹول کر گرد و پیش کا جائزہ لیا، چاروں طرف پتھروں کی دیواریں تھیں، میں نے ٹٹول کر وہاں سے باہر جانے کا راستہ تلاش کیا، راستہ بند تھا، گویا میں ایک اندھیرے کمرے میں قید ہو چکا تھا۔ میرا جی چاہا کہ آنکھیں کھول دوں، وہ مجھے یہاں چھوڑ کر غائب ہو گئے تھے، لیکن میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا، میری آنکھیں دکھنے لگیں، اسی حالت میں کافی دیر ہو گئی۔ اس حبس میں سخت گرمی اور وحشت تھی، میں آئندہ لمحوں کا منتظر تھا۔ میرے حواس جواب دینے لگے تھے کہ ایک نسوانی آواز کمرے میں گونجی، معزز سردار، عظیم لوکاسا کی ہدایت پر کرسیہ تمہیں خوش آمدید کہتی ہے، تم آنکھیں کھول سکتے ہو۔ میں نے تیز سے گھوم کر آواز کی سمت دیکھا، 18-20 سال کی ایک سیاہ فام لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا گھٹا ہوا بدن اس روشن کمرے میں شیشے کی مانند چمک رہا تھا، سارا کمرہ بقائے نور بنا ہوا تھا، دیواروں پر مشلیں استادہ تھیں، اعلیٰ درجے کی ناقابل فہم تصویریں دیواروں پر منقش تھیں۔ کمرے میں ایک چوبی میز کے سوا اور کسی قسم کا سامان نہیں تھا، دیواریں اونچی اور ہیبت ناک تھیں۔ وہ حسین حدوحال کی لڑکی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہاں کا ناظم اعلیٰ لوکاسا کہاں ہے؟ لوکاسا مقدس لوریما کے جشن سالگرہ کی تیاری میں مصروف ہے۔ سالگرہ کا یہ جشن جزیرہ باغبا کا مذہبی تہوار ہے، یہ تقریب آج سے 8 روز بعد منعقد ہوگی۔ اس سے پہلے عظیم لوکاسا کسی سے ملاقات نہیں کرے گا۔ مجھے تمہارے پاس اسی غرض سے بھیجا گیا ہے کہ تمہیں لوکاسا کی مصروفیت سے آگاہ کروں اور اس جزیرے میں تمہاری آمد کے پرمسرت موقع پر عظیم دیوتاؤں کا جام پیش کروں، جو یہاں کے دستور کے مطابق ہر نوارت کو پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے فخر ہے اس مبارک جام کی تیاری کے لیے آج میرا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ میں نے دیکھا یہ جملہ کہتے وقت اس کے چہرے پر خوشی کی کوئی علامت نمودار ہونے کی بجائے کرب کے اذیت ناک تاثرات نمودار ہوئے۔ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی، اس کا دل خوف سے دھڑک رہا ہے، اس کی بے ترتیب سانسیں اس کے سینے کے زیر و بم سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ حیرت ہے، میری پذیرائی یہاں عجیب انداز میں ہوئی ہے، ناظم اعلیٰ جشن میں مصروف ہے، مجھے کوئی ہدایت بھی نہیں دی گئی،
جبکہ میں مقدس قابلہ کے فرمان کے مطابق یہاں آیا ہوں۔ میں نے بے دلی سے کہا، جشن سالگرہ سے پہلے قصر لوریما سے اس کا آنا ناممکن ہے۔ اس نے اداسی سے کہا، اس کے لہجے میں کوئی چاشنی نہیں تھی، خوف شامل تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے مہمان سردار کے لیے دیوتاؤں کا خاص جام تیار کرنا شروع کروں؟ اجازت ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میرا جواب سن کر کرسیا کی آنکھوں کی ویرانی کئی گنا بڑھ گئی۔ اس کے سینے کا تلاطم طوفانی شکل اختیار کر رہا تھا۔ وہ کسی بات سے سخت ہراساں نظر آ رہی تھی۔ میرے قریب آ کر وہ میرے قدموں پر سجدہ ریز ہو گئی، پھر دوبارہ اٹھی اور مجھے اداس نظروں سے دیکھتی ہوئی اس چوبی میز کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی جو کہ کمرے کے مشرقی گوشے میں تھی۔ میری نظر چوبی میز پر رکھے ہوئے ساز و سامان پر پڑی۔ میں چونک اٹھا۔ وہاں جو سامان موجود تھا وہ عملے جراحی سے متعلق تھا۔ میں نے سوچا کہیں کرسیا کی آنکھوں کی ویرانی کا سبب میرا اقرار تو نہیں ہے؟ وہ عملے جراحی کے ان آلات سے کس قسم کا مشروب تیار کر سکتی ہے؟ اس نے اپنے انتخاب کیے جانے پر فخر کا اظہار کیا تھا، پھر وہ خوفزدہ کیوں تھی؟ اس کے تنفس کی رفتار بے ترتیب کیوں ہو رہی تھی؟ اس کی خوبصورت آنکھوں کی چمک ماند کیوں پڑ گئی تھی؟ میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ میری نظریں کرسیا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور کرسیا کی نظریں اس درندے کی کھوپڑی پر مرکوز تھی جو دریائی سانڈ سے مشابہ تھا۔ میں نے کرسیا کو اس کی کھوپڑی کے سامنے عقیدت سے سر جھکائے دیکھا، پھر اس کی نظریں درندے کی کھوپڑی سے ہٹ کر میز پر رکھے ہوئے سامان پر جم گئی۔ چند لمحوں تک وہ منجمد کھڑی پتھر کے آلات دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور شیشے کا تشت اٹھا کر اپنے سینے کے نیچے میز پر رکھ لیا۔ میں حیرت سے کھڑا اس کی ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا وجود بھی موجود ہے۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ میرے بائیں جانب زمین پر تقریباً 7 فٹ لمبا ایک سیاہ سانپ پن اٹھائے جھوم رہا تھا۔ میں غیر ارادی طور پر اچھل کر اپنی جگہ سے ہٹ گیا، مگر سانپ کا رخ میری طرف نہیں تھا۔ وہ تیزی سے رینگتا ہوا چوبی میز کی جانب بڑھا اور میز پر جا گرا۔ کرسیا کے سامنے پن کاڑے جھومنے لگا۔ میں نے کرسیا کی تپتی ہوئی نظروں میں اچانک خون کی سرخی نمودار ہوتے دیکھی۔ وہ پوری طرح سانپ کی جانب متوجہ تھی۔ فقط اس نے ہاتھ بڑھا کر سانپ کا پن گرفت میں لے لیا اور برق رفتاری کے ساتھ میز سے خنجر اٹھا کر سانپ کا پن کاٹ دیا۔ کرسیا سانپ کا جسم درمیان سے چاک کر کے اس کا خون تشت میں نچوڑ رہی تھی۔ میں ششدر ہو کر یہ تمام ہولناکیاں دیکھ رہا تھا۔ سانپ کے جسم سے خون کا آخری قطرہ نچوڑنے کے بعد کرسیا نے اسے بڑی حقارت سے ایک جانب اچھال دیا، پھر اس نے تیز دھار خنجر دوبارہ مضبوطی سے ہاتھوں میں جکڑ کر فضا میں بلند کیا۔ اس کے ہونٹ متحرک ہوئے۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھی، میں صاف طور سے نہیں سن سکا۔ اس کی آواز میں شہد کی مکھیوں جیسی بنبناہٹ تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ نہ جانے کیا بڑبڑاتی رہی، پھر اس نے مقامی زبان میں بآواز بلند کہا، راہوہا گوگا میکو لائی، مقدس دیوتا گواہ رہنا کہ کرسیا تمہارے اشارے پر قربانی پیش کر رہی ہے۔ کرسیا کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو مجھے جھجری آ گئی، اور اس سے پہلے کہ میں اسے اس ارادے سے باز رکھتا کرسیا کا خنجر والا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے نیچے آیا اور خنجر اس کے سینے میں پھل تک اندر پیوست ہو گیا۔ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ میں سراسیمگی سے کرسیا کی قربانی کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بلند ہمت لڑکی تھی۔ اس نے کمال بے نیازی کے ساتھ اپنا سینہ خنجر سے چاک کر کے خنجر نکال لیا اور تشت پر جھک گئی۔ اس کا خون سانپ کے خون میں شامل ہو گیا۔ جب تشت لبالب ہو گیا تو وہ گرتی پڑتی میرے قریب آئی۔ میرے معبود، کس قدر ہولناک تھا وہ منظر۔ کرسیا کی آنکھیں ابل آئی تھیں، لیکن وہ میرے قریب آ اور تشت کی طرف اشارہ کر کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہنے لگی، معزز سردار، دیوتاؤں کا جام نوش کرو، اسے قبول کرو۔ کرسیا کی پیشکش پر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں خونی تشت اٹھا کر پھینک دینا چاہتا تھا، لیکن کوشش کے باوجود ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ سمرال کی دی ہوئی مالا میری گردن میں چبھنے لگی تھی۔ یہ ایک علامت تھی کہ میں غلط انداز سے سوچ رہا ہوں۔ مالا کی پراسرار حرکت نے میری رہنمائی کی اور میں سنبھل گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تشت تھام لیا، اس کے اندر نظر ڈالی۔ سانپ اور دوشیزہ کا خون جمع تھا۔ مجھے کراہیت کا شدید احساس ہوا، لیکن میں نے دل پر جبر کر کے تشت ہونٹوں سے لگا لیا اور آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں سے حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ مجھے شدید ابکائیاں آ رہی تھی، میرا سارا جسم تھرتھرا رہا تھا، لیکن بے پناہ متلی کے باوجود میں تشت خالی کر گیا۔ اس تکلیف دہ کام سے فراغت پا کر میں نے نظریں اٹھائی تو دیکھا کہ کرسیا کی لاش میرے قدموں میں پڑی ہے۔ میرا جی الٹ رہا تھا۔ کرسیا کی لاش کی ہیبت گزائی نے کچھ ایسا اثر کیا کہ تشت میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا کی شدت کے ساتھ ساتھ نشے اور بے ہوشی کی کیفیت بڑی تیزی سے مجھ پر مسلط ہو رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں اور ہر شے گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں لڑکھڑانے لگا اور سنبھلنے کی کوشش میں کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ میں دیوانہ وار کمرے میں وحشت کا رقص کر رہا تھا کہ اچانک کمرے میں بھیانک کہکوں کی آوازیں ابھرنے لگیں، اور پھر کہکوں کی گونج میں سینہ چیرتی ہوئی ایک حیوانی آواز شدت سے ابھری۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ماحول کا اثر تھا یا درندے کی چیخ کا خوف۔ میرا سارا وجود لرزہ بر اندام ہو گیا۔ میں نے نیم بے ہوشی کے عالم میں آواز کی جانب نظر کی تو میری آنکھیں اسی سمت ساکت ہو گئیں۔ کلاری کا بندر کاہو مجھے خونی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن بے ہوشی اور نشے کی کیفیت میرے اعصاب پر غالب آنے لگی۔ کاہو کی خوخا نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ انتہائی غیظ و غضب میں پتھر کے فرش پر مار رہا تھا۔ اس کے تیوروں سے جلال ٹپکتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت سی باتیں یاد آ گئیں۔ میرے ہاتھ اس خنجر کی طرف باختیار اٹھے جس سے کرسیا نے سانپ کو اور خود کو ختم کیا تھا۔ کرسیا کا خنجر میرے ہاتھ میں تھا۔ اس کمرے میں کوئی اور دروازہ نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک قبر ہو جس کے ہر طرف پتھر کی دیواریں ہوں۔ ابھی ابھی میں نے کرسیا کا
ہولناک واقعہ دیکھا تھا اور میں نے اس کے اور سانپ کے خون سے تیار کیا ہوا دیوتاؤں کا عظیم جام نوش کیا تھا۔ کاہو اپنے دونوں ہاتھ انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں فرش پر مار رہا تھا۔ اس کی گڑگڑاہٹ بچھڑے ہوئے شیر کی دھار سے مشابہ تھی۔ میرے کانوں میں اس کی اشتعال انگیز چیخوں سے اس قدر دباؤ پڑ رہا تھا کہ مجھے اپنا ذہن معاف معلوم ہونے لگا۔ ایسی صورت میں کوئی مناسب اور نتیجہ خیز فیصلہ کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اسے سامنے دیکھ کر میرا خون تیزی سے جسم میں گردش کرنے لگا۔ ترام کی پراسرار موت کے بعد میرا رفیق بندر، جو غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا، جزیرہ طول سے اچانک غائب ہو گیا تھا، اور سمورال بھی اپنی تمام تر بزرگی اور برتری کے باوجود اسے سزا دینے میں ناکام ہو گیا تھا۔ ترام کی موت کا معمہ ابھی تک میرے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا تھا۔ ترام کی اذیتناک موت کے ساتھ مجھے اپنے بوڑھے ہندی دوست رنگا کی بات یاد آئی، جس نے کاہو کے سلسلے میں مجھے ہوشیار رہنے کی نصیحت کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں ابالیش کی طرح اسے بھی ٹھکانے لگاتا، وہ میری جھونپڑی اور میری رفاقت چھوڑ چکا تھا۔ اب پھر وہ انتہائی خوخار نظروں کے ساتھ میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے بے اختیار خنجر تانا اور نشانہ باندھ کر پوری قوت سے کاہو کی طرف پھینکا، لیکن اس کی حیرت انگیز پھرتی اور مستعدی میرا نشانہ خطا ہو گیا۔ خنجر اندھیرے میں کہیں دور جا گرا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ ادھر سے ادھر کھسک گیا۔ دیوتاؤں کا جامع خاص حلق میں انڈیلنے کے بعد مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ کاہو بار بار اس طرف آ جاتا تھا جہاں میرے ہاتھ سے مشروب کا تشت گرا تھا۔ میں خنجر دوبارہ اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کاہو کی چیخیں بلند ہو گئی تھی۔ وہ وحشتناک انداز میں کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ پھر اس کے حلق سے کرہ چیخ بلند ہوئی اور وہ زمین پر لوٹنے لگا۔ وہ کرب کی کفیتوں سے دو چار تھا۔ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے اسے لرزتی آواز میں مخاطب کیا، کاہو، میں تیرے انتظار میں تھا بدنصیب چوپائے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو ترام کا قاتل ہے۔ تو نے میری اجازت کے بغیر میری رفاقت چھوڑی۔ تو نے میرے ساتھ دغا کی۔ مقدس اقابلہ کی قسم، تو میرے عتاب میں آ چکا ہے۔ کاہو نے لوٹتے لوٹتے اچانک پھرتی سے چھلانگ لگائی اور ایک ہی جھٹکے میں وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ خنجر میرے ہاتھ سے چھپٹ لے گیا۔ اس کی پھرتی اور دفاعی انداز سے میری عقل کوئی فیصلہ کرنے سے جھجک رہی تھی۔ اس کی خوخار نظروں میں اب خوف نمایاں تھا۔ اس وقت تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب وہ میرے پیروں میں لوٹنے لگا۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتا، پھر میرے پاؤں چاٹنے لگتا۔ میں چند لمحے اس کے رویے کی تبدیلی اور یہ عجیب و غریب حرکت دیکھتا رہا۔ میں نے شرر بار لہجے میں اسے مخاطب کیا، آہ کاہو، میں جانتا ہوں اے منحوس روح، تو میرے قدموں میں کیوں پڑا ہے؟ تو نے سمورال کو مجھ سے دور کر دیا، اب تو رحم کا طالب ہے؟ یاد رکھ، میں تجھے کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ ترام کی موت کی آگ ابھی تک میرے سینے میں سلگ رہی ہے۔ رحم، اے موزز سردار رحم۔ اچانک کاہو کے حلق سے انسان جیسی آوازیں بلند ہوئیں۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ درست ہے، لیکن مجھے مجبور کر دیا گیا تھا۔ میں آج بھی مجبور ہوں۔ اگر تم نے رحم کے دروازے بند کر دیے تو میری روح ہمیشہ تڑپتی رہے گی۔ مجھے اجازت دو اے موزز سردار کہ میں دیوتاؤں کے اس جامع خاص کے چند قطرے اپنے حلق میں انڈیل لوں جو کرسیہ نے تمہارے لیے تیار کیا تھا۔ ایک مدت سے میں اس موقع کا منتظر تھا۔ مجھے ترام سے کوئی بغض نہیں تھا، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا۔ پہلی بار مجھ پر یہ راز منکشف ہوا کہ کاہو انسانوں کی طرح بول سکتا ہے۔ ویسے اس کی حیرت انگیز صفات کے متعلق مجھے بہت کچھ علم ہو چکا تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس عجاب میں ڈوبا دیکھ میرے پیر چاٹتے ہوئے کاہو بڑی لجاجت سے بولا، فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرو، ورنہ یہ لمحات گزر گئے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں اسی طرح بھٹکتا رہوں گا۔ مجھ پر رحم کرو، مجھے اس مشروب کے چند قطرے چاٹنے کی اجازت دے دو۔ کاہو جب آزاد ہو جائے گا تو اس احساس کے عوض تمہاری معاملت پر ہمیشہ تیار رہے گا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہاں ہر چیز برتر احکام کی تابع ہے؟ میں مقدس جائرہ کاکا کی کھوپڑی کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا وفادار رہوں گا، لیکن اپنے حصے میں سے چند قطرے اس آب آزادی کے مجھے عطا کر دو۔ کاہو کے لہجے میں رکت تھی اور وہ بار بار اپنا سر میرے قدموں پر رکھ رہا تھا۔ اب وہ پوری طرح میرے قابو میں تھا۔ میں چاہتا تو اسے ایک لمحے میں اٹھا کر اس کی گردن مروڑ دیتا۔ میں چاہتا تو ہنجر سے اس کا جسم کئی حصوں میں منقسم کر دیتا، لیکن اس کے رکت انگیز بیان سے میرا غصہ پگھل گیا اور اس کی جگہ تجسس نے لے لی۔ آخر کاہو اس مشروب کے چند قطرے چاٹنے کے لیے کیوں مصر ہے؟ میں نے اسے مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آخر وہ کیا راز ہے جس نے کاہو کو میرے قدموں پر لوٹنے کے لیے مجبور کر دیا ہے؟ مجھے اسے بہت سی باتیں معلوم کرنی تھی۔ پھر اس نے جائرہ کاکا کی مقدس کھوپڑی کی قسم کھا کر میری معاونت کا عہد کیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر لمحوں میں ایک فیصلہ کیا اور کاہو سے سوال کیا، آخر تمہیں کس نے مجبور کیا تھا؟ جابر بن یوسف، جزیرہ طوری کے معزز سردار، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں ان طاقتوں کی شناخت کرا سکتا ہوں جو خود پردہ پوشی کی متمنی ہے؟ تمہیں اس بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو اب تک تمہیں معلوم ہو گیا ہوتا۔ مجھ سے ایسی باتیں پوچھنے سے گریز کرو، میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکوں گا، کاہو نے فریاد کرتے ہوئے کہا۔ پھر تم مجھ سے کیوں توقع کرتے ہو کہ میں ترام کا قاتل ہونے کے باوجود تمہیں اس مشروب ہاس کے چند قطرے دینے کی اجازت دے دوں گا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم نقصان میں نہیں رہو گے۔ وہ مشروب تم نے زمین پر گرا دیا ہے جس میں جزیرہ باغبان کی ایک دوشیزہ کا خون شامل ہے۔ تمہیں جو کچھ پینا تھا وہ تم پی چکے ہو۔ اتنے سنگدل نہ بنو، تم مہذب دنیا کے ایک فرد اور رحم دل شخص ہو۔ میں بڑی امید سے تمہارے پاس آیا ہوں، تم نے انکار کر دیا، پھر نہ جانے کب مجھے موقع ملے۔ کاہو نے لجاجت سے کہا، میرے ہاتھ تمہیں ختم کرنے کے لیے مضطرب ہیں اور تم رحم کی امید رکھتے ہو؟ میں نے درشتی سے کہا، میں تم سے آخری وقت تک رحم کی درخواست کرتا رہوں گا۔ کاہو نے میرے قدموں میں اپنا سر رگڑنا شروع کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے ترام کی موت کے سلسلے میں کسی سراغ سے آگاہ نہیں کرے گا، اس لیے میں نے آئندہ لمحوں میں کسی نئے واقعے کے ظہور کی دلچسپی کے لیے اسے بقرا مشروب چاٹنے کی اجازت دے دی۔ کاہو نے احسان مندانہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اس نے پھرتی سے ایک کلا بازی کھائی۔ وہ کچھ دیر تک رقص کے سے انداز میں دیوانہ وار کمرے میں گھومتا رہا، جیسے یہ عمل کسی عبادت کا حصہ ہو۔